आदाब। मुबैना मंशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पर छाई हुई हैं। न्यूज़ बुलेटिन में एक नहीं कई हेडलाइन उन्हीं के नाम की होती हैं। क्या वो वाकई इतनी बड़ी मुल्जिमा है या उनके नाम का शोर ज़्यादा है? क्या मीडिया सनसनीखेज़ी का शिकार है और माजी में ऐसे केसेस का क्या हुआ? बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर जिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर जिया साहब। वालेकुम सलाम वली साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक जनाब। आमिर जिया साहब, क्या वाकई पिंकी इतनी बड़ी मुल्जिमा है या मीडिया पे इसका शोर ज़्यादा है? देखिए, शोर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है और मतलब ये एक बड़ा सवाल है कि वाकई इतनी बड़ी मुल्जिमा ही हम अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मतलब आगे चल के कुछ तफसील पर इससे बात करेंगे कि हमने कई मरतबा, अनगिनत मरतबा देखा कि जब कोई मुल्ज़िम पकड़ा जाता है और उसमें से कुछ खुसूसी जो मुल्ज़िमान होते हैं उन पर इतना ही शोर हो रहा होता है और लगता है कि जी बस मतलब है कि ये अगर इस आदमी को पकड़ लिया, इसको सज़ा हो गई, गिरफ़्तारी हो गई तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां मुल्क में हैं, जो भी मतलब है जराइम हो रहे हैं, जो कुछ कहते हैं ना बदनवानी हो रही है, उसका ज़िम्मेदारी एक शख्स है। और हमने कई मरतबा होते हुए देखा और ये पिंकी साहिबा के जो है अनमोल उर्फ पिंकी साहिबा, जो कि मुबैना, जो आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुबैना मंशियात फरोश हैं, इनके केस में भी ऐसा हो रहा है और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हाइप है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि एक तो खातून है और अगर आप उसका ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देखें कि मंशियात का धंधा भी हो रहा है और वो जो उनकी पहली एंट्री हुई थी जिसमें बाकी से हुई थी, ठीक है, तो उसमें वो एलिमेंट भी आ जाता है। तो मीडिया को बहुत सारा 12 मसाले की चाट मिल गई है। लेकिन समझना ही चाहिए कि इस तरह के केसेस सिटी कोर्ट में जो है मंशियात फरोशों के, कातलों के, दीगर जराइम पेश अफराद के कमो बेश रोज़ ही आते हैं, मगर क्योंकि ये खातून है उसकी वजह से ज़्यादा हाइप बन गई है। अच्छा, आपका कहना है कि खातून होने की वजह से वो मीडिया पर इतना छाई हुई हैं या ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रही हैं? एक एलिमेंट है ये कि एक तो खातून है और मैंने जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ जिस तरह से उनका मतलब है एंट्री हुई थी, उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, उनको ज़ाहिर है कि उनका एक बकौल उनके जो नाक़दीन है कि उनको एक प्रोटोकॉल मिल रहा था, एक पुलिस अफसर जो था, पुलिस वाला उनको रास्ता बता रहा था कि आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, वो तमाम चीज़ें थी। तो उसकी वजह से एक उनको ज़्यादा तवज्जो मिल गई। और अगर फ़र्ज़ करें उनको उसी तरह लाया जाता है कि चादर में पहली बारी चादर में लपेट के जो लाया जाता है और लोगों को पता ना होता कि किस तरह का है, तो वही मैंने कहा कि एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आ गया कि मंशियात फ़रोशी में उनके क्लाइंट्स कौन है कि जो बड़े घरानों के लोग हैं मुबैना तौर पे, ठीक है, बासठ लोग हैं, उसमें फ़नकार भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें एक्स भी है, वाई भी है, तो उसमें एक एलिमेंट वो आ गया। फिर खातून होना उनका आ गया, उनका जो चलने का अंदाज़ था वो आ गया, तो एक लोगों को मिल गया कि यार ये चीज़ हाइप होगी। और क्योंकि आजकल हमारे मीडिया पे एक और बड़ा मसला हुआ है कि आपने देखो कि सियासी खबरें जो हैं आजकल कम हैं या दबी हुई हैं वहाँ पर ना। हमारे यहाँ सेंसरशिप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, तो उसकी वजह से लोग बोर भी हो रहे थे कि जी जंग ईरान को पिछले पता नहीं 1.5-2 माह से जो है पीटे जा रहे हैं, 2 महीने से, फरवरी से लेकर ये वक्त आ गया है, तो उसमें एक नई एलिमेंट आ गया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मिनटों नहीं, चंद हेडलाइंस की बात नहीं, पूरी ट्रांसमिशन हो रही है कि आधा घंटा, 1 घंटा, और बड़े बड़े टीवी स्टेशन लगे हुए, इसमें तफरीक नहीं कि एक जो छोटा स्टेशन कर रहे हैं, यानी कि छोटा चैनल कर रहे हैं, नहीं, तमाम कर रहे हैं और सबको ये ख्याल है कि जी जैसे सबसे बड़ा मसला, और फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर इसको पकड़ लिया तो कराची में जराइम का खात्मा हो जाएगा, अगर इसको पकड़ लिया तो जी मंशियात फरोशी का खात्मा हो जाएगा, बदनवानी का खात्मा हो जाएगा। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है और मैं ये नहीं कह रहा कि वो मंशियात फरोश नहीं है और मतलब उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, बिल्कुल किया होगा, लेकिन अभी इसको साबित होना है। एक और बड़े मज़ेदार बात है जो मैंने हर बार देखी और हम अक्सर इसका आपस में जब बात करते हैं बतौर सहाफ़ी भी एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं कि जी मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है कि वो कहता है कि जी हम ही जो हैं वकील इस्तक़ाज़ा भी हैं, यानी कि प्रोसिक्यूटर भी हैं, हम ही मुनसिफ भी हैं और हम ही जल्लाद भी हैं। तो ये तीनों काम हमने करने, और ये तीनों काम करने के चक्कर में फिर वो जो है मतलब आप देखें कि इस हद तक चले जाते हैं कि अब पहले हमेशा कहा जाता था, अब अभी देखें जो अच्छे अखबार आते हैं ना, जब कोई मुल्ज़िम पकड़ा जाता है, मुल्ज़िम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुल्ज़िम वो होता है कि जिस पर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, तो हमेशा कहा जाता है कि मुबैना डाकू, मुबैना चोर, ठीक है ना, और उसी तरह एलिज्ड मास्टरमाइंड अंग्रेज़ी के अंदर है ना। हमारी अब ये इस तरह की तफरीक ख़त्म हो गई है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, यकीनन पुलिस ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया होगा उनको गिरफ़्तार करके, लेकिन एक और ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन एक इत्तेदाल के साथ होना चाहिए और चीज़ों को सही कॉन्टेक्स्ट में डालना है। सवाल ये कि क्या अगर उनको पकड़ लिया और उनके गैंग को पकड़ लिया तो क्या कराची में मंशियात बिकना बंद हो गई हैं? कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जो है
منشیات فروشی ہو رہی ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہر گینگ کا ایک اپنا حلقہ اثر ہوتا ہے، اور بعض اگر فرض کریں ڈی ایچ اے میں ہے تو ایک ہی گینگ نہیں ہوگا، کئی گینگز بیچ رہے ہوں گے، لیاری میں الگ ہوگا، گلشن اقبال میں لوگ الگ جا رہے ہوں گے، کچھ جگہوں پہ لوگ خریدنے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ الگ الگ وہ ہوتے ہیں. کراچی ملک کے کہتے ہیں کئی ممالک سے، بقول ہمارے جو ہیں میئر کراچی کے 100 ممالک سے بڑا یہ شہر ہے، تو ایک پنکی کے بس کے باہر ہے یہ. اس کو اس کا لنک جو ہے لاہور سے بھی اٹیچ کر رہے ہیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ یہاں رہا کرتی تھیں، اور یہاں سے وہ جو ان کا ایک بیان بھی تھا کہ انہوں نے بیان دیا کہ لاہور سے مجھے یہاں لایا گیا اور بٹھایا گیا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ وہ جو ویڈیو، ایک ان کی پہلی ویڈیو دکھائی گئی تھی جو گھر میں جا کے پوری ویڈیو بنائی ہے. ایک بہت سارے جو میری کرائم رپورٹر سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے کسی اور دن ہوئی تھی مبینہ طور پہ، اور گرفتاری جو شو کی گئی ہے وہ بعد میں کی گئی ہے، اور جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے، اور کہیں اور سے گرفتار کیا گیا ہے. پھر آپ یہ ملزمہ کا یہ بیان بھی دیکھیں کہ مجھ سے زبردستی جو ہے بیانات دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے چادر اتار کے جو انہوں نے کہا تھا. تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ بات یہ کہ ہمارا پولیس کا نظام اتنا مضبوط اور اتنا توانا نہیں ہے، اور اتنا کہتے ہیں نا کہ اعتدال پہ مبنی نہیں ہے، انصاف پہ مبنی نہیں ہے، تو لوگ اس میں کوئی نہ کوئی وہ نکال لیتے. تو خود ان کی تحقیقات کمزور ہوتی ہیں، اور پھر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ جس کے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں کیا واقعی یہ وہی شخص ہے، یہ کسی اور کا بلیج کسی اور کے سر پہ تو نہیں کر رہے. تو یہ بھی اس چیز کا ایک خیال رہتا ہے. اور دیکھیں ہمارے جیسے ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، پاکستان جیسے، اس میں بہت سارے جرائم جو ہوتے ہیں اس کا پولیس کو پتہ ہوتا ہے. پولیس کی مطلب ہے بعض اوقات اجازت سے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مطلب ہے رشوتیں چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ان میں بھی نام آ رہا ہے کہ اس نے اتنے افسران کو رشوت دی، اتنے پولیس والوں کو رشوت دی. تو بھائی یہاں پہ کون سا دھندا ہے کہ جو بغیر رشوت کے چل رہا ہے جناب؟ اس طرح کے کیسز جب ہوتے ہیں تو میڈیا بڑا شور مچاتا ہے، لیکن ان کا آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جو میں نے اشارے بھی دیے جب میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی بات کرتا ہوں کہ جی ہم نے ایسے انگنت جو ہیں کیسز دیکھے، اور ہر مرتبہ لگا کہ جناب یہ سب سے بڑا کیس ہے. اب ذرا کہ ہر کیس آئیڈینٹیکل نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مکھی پہ مکھی مارنی کے سارے کیسز. میں کچھ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ یاد کریں کہ ایان علی صاحبہ کا کیس جو کہ خدا آپ کا بھلا کرے 2015 مارچ میں ہوا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ گرفتار ہوئی تھی. اپنے ساتھ تو تقریباً $500 ملین جو ہے $5 لاکھ سے زیادہ کی رقم ان کے پاس کیش تھی، اور وہ لے کے جا رہی تھی. اس زمانے میں پاکستان میں پر پیسنجر $10,000 یعنی کہ $10,000 جو تھے آپ کو اجازت تھی ملک سے باہر لے جانے کی. وہ 5 لاکھ لے کے جا رہی تھی. گرفتار ہوئی، 4 ماہ تک وہ جیل میں رہیں، پھر ان کی ضمانت ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے کافی مہینے پھر کیس چلا، اور سپریم کورٹ نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی. ملک سے باہر چلی گئیں. وہ آج تک ابسکونڈر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ پہلے دبئی گئی، اور دبئی سے کسی مغربی ملک میں غالباً چلی گئی نا. پھر یہ اتنا بڑا اسکینڈل بنا کہ لوگوں نے سیاسی جماعت، اس کے سربراہ، اس تک پہ اس کے جو ہے تانے بانے جوڑے. یہ ایک مثال ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے آتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، نون لیگ کے رہنما. اچھا، ان کو جو ہے 1 جولائی غالباً تھا 2019 کی بات ہے کہ ان پہ الزام لگا کہ ان کی گاڑی سے جب یہ لاہور فیصل آباد موٹر وے پہ تھے کہیں ان کو روکا گیا، ANF نے روکا، اور اس میں ان کے پاس سے 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا. اب وہ جو دعویٰ ہوا جب، تو اس پریس کانفرنس میں کون بیٹھا؟ وزیر مملکت شہریار آفریدی صاحب، اور ANF کے جو DG تھے، میجر جنرل، سرونگ میجر جنرل جو تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام جو ہے عارف ملک صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کا جو پورا کیس ڈسکرائب کیا تھا وہ میجر جنرل عارف ملک صاحب نے کیا تھا. بعد میں پتہ چلا، وہ کیس چلا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا کیس ہے، اور جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ماشاء اللہ. ان کے بعد ان کے پاس عہدہ بھی آیا، اور اسی طرح جو DG ANF تھے میجر جنرل، وہ باعزت ریٹائر بھی ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون غلط تھا کون صحیح تھا، لیکن ایک مثال ہے ہمارے سامنے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پنکی کا کیس الگ کیس ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ماضی میں، اور یہ کیس کو اتنا ہی ہائپ ملا تھا، ایان کے کیس کو اتنا ہی ہائپ ملا تھا جتنا آج جتنا پنکی کو مل رہے. الگ الگ ظاہر کے بیانیہ الگ الگ تھا، لیکن اتنا ہی تھا کہ جی سرخ ڈبے چل رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، نشریات ہو رہی ہیں. ایک اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک چیک ماڈل تھیں، ٹیرزا غالباً اس کا نام تھا، اس کے پاس سے تقریباً 9.8 کلو ہیروئن نکلی. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ نا. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 میں وہ بری ہو گئی.
پھر ایک اور کیس آپ دیکھیں نتاشا دانش کا، تو کوئی بہت زیادہ پرانا کیس نہیں ہے، اگست 2024 کا ہے، کہ وہ ڈرگس انہوں نے نشے میں تھیں بہت زیادہ، انہوں نے ایک باپ بیٹی کو کچلا، ٹھیک ہے نا، 60 سالہ باپ تھا، ان کی بیٹی تھی غالباً آمنہ نام تھا، 26 برس کی، ٹھیک ہے نا، اور باپ کا نام عمران عارف تھا، انہیں کچلا، کیا شور مچا تھا میڈیا میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، جو بھی ہے ظاہر کہ اس کے ساتھ قصاص اور دید کا قانون کا جو ہمارے یہاں مس یوز ہوتا ہے وہ ہوا۔ ایک اور میں بہت پرانا کیس آپ کو یاد دلاؤں، غالباً آپ کو یاد نہ ہو، ہمیں یاد ہے کیونکہ میں نے کور کیا تھا، وہ ہے ہماری پاکستان کی معروف فنکارہ عتیقہ اوڈھو صاحبہ۔ عتیقہ اوڈھو صاحب، ہاں اچھا، عتیقہ اوڈھو صاحبہ پہ الزام لگا، غالباً 2011-12 کی بات ہے، کہ ان کے پاس جو ہے ان کے لگیج میں 2 بوتلیں شراب کی ہیں۔ اس کیس پہ بڑا ایک شور مچا، وہ اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے مطلب ہے خدا آپ کا بھلا کرے اس کے اوپر پورا ایک توجہ دی، وہ کیس کہتے ہیں 9-10 سال چلا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ایکوٹ کیا ان کو 2020 میں، ایکویٹل آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا، 2 بوتلوں کی تھی، اس میں 200 ہیئرنگز ہوئیں، 16 ججز تبدیل ہوئے، 16 ججز، اور وہ جو ہیں وہ بری ہو گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا، تو ایک سوال اٹھتا ہے نا، حنیف عباسی ماشاءاللہ وزیر ریلویز ہیں، جی، ان پہ بڑا مزے کا کیس بنا تھا 2012، ANF نے بنایا تھا، اینٹی نارکوٹکس فورس نے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا 500 کلو گرام یوفیڈین کا انہوں نے کانٹریکٹ جو تھا، ایک کیمیکل سبسٹنس ہوتا ہے منشیات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مس یوز تھا، وہ چلا 2000 خدا آپ کو بھلا کرے 23 میں وہ بھی جو تھے بری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے وہ کیسز بتائے کہ جس میں کہیں پہ منشیات اور کہیں پہ قتل اور کہیں پہ مطلب شراب آ جاتی ہے، اتنا ہی ادھم مچاتا ہے، اتنا ہی ادھم مچاتا۔ آصف علی زرداری کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ماشاءاللہ 2 مرتبہ صدر بنے ہیں، ان پہ کیسز کی آپ نوعیت دیکھیں، ہائی پروفائل کیسز، کرپشن اور کرمنل کیسز۔ نیب نے FIA ان کے پیچھے لگی، ایسڈ بیونڈ مینز کا ویلتھ کا کیس 1998 کا، ٹھیک ہے نا، SGS کوٹیکنا 2 فرمز ہوتی تھی، ان کا تھا کہ جی سوئس کمپنیز تھی، انہوں نے ان سے کک بیک کمیشن لے کے جو ہے ان کو پری انسپیکشن کا جو ہے کانٹریکٹ تھما دیا۔ ERY گولڈ کیس برائب اور وہیکل لینے کا تھا، ایک ٹریکٹر کا کیس تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، PM ہاؤس میں پولو گراؤنڈ بنوا لیا تھا، یہ کیس تھا، ٹھیک ہے نا، میگا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، فکٹیشیس بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا، پاک ریفرنس کا کیس تھا، توشہ خانہ کا جو عمران پر ہے ان پر بھی تھا، گاڑیاں نکلوا لی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ٹھٹا واٹر سپلائی، کم ادھم مچا تھا۔ تو پتہ چلا آصف علی زرداری تو بے گناہ ہے، ان پہ تو ہاں مجھے مرزا بھٹو کے مرڈر کا کیس بھی بنا تھا، اب مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے میں نے سارے کیسز نہ گنوائے ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں بور ہو جائیں گے، تو کیسز ہی کیسز تھے۔ پھر خدا آپ کا بھلا کرے، ہاں شوگر مل کا بھی کیس تھا ان کے اوپر، پرائیویٹائزیشن میں گھپلے کا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سارے کیسز تھے۔ پھر ہمارے آ جاتے ہیں تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب، پناما کا کیس تو بھی ہمیں کل کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ اس ملک کی خرابی کی جڑ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ویسے ان کے پاس اب بھی ہیں، وہیں ٹھہرتے ہیں۔ العزیزیہ اسٹیل مل سعودی عرب، آج تک نہیں پتہ چلا اس کے پیسے کیسے گئے، لیکن یہ بری ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ فلیگ شپ انویسٹمنٹ کا کیس تھا، وہ بھی اسی طرح وہ ہو گئے۔ توشہ خانہ کا ان پہ بھی کیس تھا، بری ہو گئے۔ LDA پلاٹس، ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے جب وہ CM تھے تو جنگ گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان، ان کو انہوں نے کوئی کئی ایکڑ جو ہے وہ ان کے نام کر دی تھی، وہ ایک کیس بنا تھا۔ یہ تمام کیسز تھے، بہت بڑا کیس۔ پرویز مشرف کے جہاز کے اغوا کا کیس تھا، ہائی جیکنگ کا کیس تھا۔ کہاں ہے وہ کیس، اور آج میاں صاحب کہاں ہیں؟ پھر آپ ہمارے ہردل عزیز جو ہیں وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، اب شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں، یہ بھی تمام کیسز میں ماشاءاللہ بری ہو چکے ہیں۔ نیب کے اور FIA کے کیسز تھے، 16 بلین جو تھا ان کے اوپر منی لانڈرنگ اور شوگر اسکیم کا کیس تھا 2020 کا، 7 بلین روپے کا جی ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس تھا، ان میں ان کا جو بیٹا ہے حمزہ وہ بھی ملوث تھا، ایکوٹ ہو گئے 2023 میں۔ رمضان شوگر مل کا کیس تھا، ٹھیک ہے نا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کا کیس تھا 2018 کا، صاف پانی کا کیس۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور ایک اور یادش بخیر پرانی باتیں ہو رہی، شاہ رخ جتوئی کا آپ کو یاد ہوں گے، جی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بچہ تھا جہانزیب اس کا نام تھا، 2012 میں انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ شاہ رخ جتوئی، تو میں خود اس زمانے میں جیل جایا کرتا تھا کسی سے ملنے، ٹھیک ہے نا، تو بہت اطمینان سے آرام سے رہ رہے تھے، عمران خان والی جیل نہیں تھی، ٹھیک ہے، لوگ ان سے ملنے آتے تھے، ان کی فیملی کے ممبرز آتے تھے، اور اچھی بات ہے، مطلب ہے کھانا وانا چلتا رہتا تھا، باہر سے چیزیں آتی تھیں، کوئی
کسی چیز کی قید نہیں تھی. یہ بھی پھر آپ نے دیکھا کہ 2022 میں جو ہے آزاد ہو گئے, بری ہو گئے, اور ان کا کیس جو سیٹل ہوا. تو میں آخری جملہ یہ بولوں گا, کسی فلسفی نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں, اور جو مضبوط جانور ہوتا ہے, بڑا جانور ہوتا ہے, اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے. تو یعنی کہ ملزمان کی اکثریت ہے جن کو سزا نہیں ملی, آپ ہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ تو میں نے کچھ بڑے بڑے نام لیے نا, عزیر بلوچ کتنے کیسز میں تھے, جی کتنوں میں ایکوٹ ہو گئے, خیر جیل میں ہے بھی وہ, لیکن زیادہ تر کیسز میں بری ہو رہے ہیں. اچھا پھر جو گمنام ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نام ہی نہیں لے رہے ہیں. ہماری ایکویٹل کا جو وہ ہے, سوری سزا پانے والوں کا تو بہت ہی کم تناسب ہے. لوور کورٹ میں سزا ہوتی ہے, ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے, اور اوپر جاتا ہے تو مطلب ہے سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے. مسئلہ نظام انصاف میں ہے, مسئلہ تحقیقات میں ہے, مسئلہ پولیس میں ہے, نیب میں ہے, FIA میں, مجھے نہیں پتہ. لیکن یا تو آپ کہہ لیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی, اس ملک میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی, اس ملک میں بدعنوانی نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے لیکن سزا نہیں کسی کو ملتی. یہ ایک میرا سوال ہے, اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. میں جب ان کو دیکھتا ہوں, ان پہ شورٹس دیکھتا ہوں, پنکی صاحبہ پہ گھوم کے پھر ہم آتے ہیں انمول پنکی پہ, تو پھر پتہ نہیں کہ یہ کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بری ہو جائے کسی, بلکہ میں کسی ہمارے سیاستدان نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے, فیصل واڈا صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ حلف اٹھا رہی ہوں. ہمارا تو نظام اور معاشرہ ایسے ہی ہے بھائی. یہ جو پنکی کیس ہے, اس کو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نظر آتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو صحافی ہوں اور میں قیاس آرائی سے گریز کرتا ہوں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس بنایا کتنا مضبوط ہے پولیس نے. ہمارے جو کرائم رپورٹر حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس میں اب تک جو بنا ہے اس میں جھول ہیں, مگر کیونکہ کیسز نئے رجسٹر ہو رہے ہیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, آغاز ہوا تھا کہ 10 کیسز ہیں, اس کے بعد مزید کیسز ہو گئے, قتل کا کیس بھی ہو گیا. تو اب دیکھنا ہی کہ پولیس کتنا کیا فل پروف بناتی ہے. لیکن گرفتاری جس طرح سے انہوں نے دکھائی ہے, گرفتار انہوں نے کہا جی ہم نے آج کیا اور پہلے سے گرفتار کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بینیفٹ کرتی ہیں ملزم کو. اب پتہ نہیں کہ یہ چیز جو ہے دانستہ ہوئی ہے یا غیر دانستہ طور پہ ہوئی ہے. کیونکہ ابھی 300 سے زائد کہنے میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ناموں ریویل کرے ہیں انہوں نے. دیکھیے اس ملک میں جو ہے منشیات فروشی جرم ہے, اسی طرح منشیات خریدنا بھی جرم ہے. مگر ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے بڑے اچھے آدمی ضیاء الانجار صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے نام نہیں بتانا چاہتے جو ان کے خریدار تھے, لیکن نام لیک ہو رہے ہیں, اور اس میں مزید سنسنی خیزی آ رہی ہے کہ کسی فنکار کا نام آ رہا ہے, کسی MNA ایکس MNA کا نام آ رہا ہے, کسی بڑے گھر کے اس کا آ رہا ہے نام. اب جیسے ہم کو پتہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کے گھروں میں ایک المیہ ہوا, ایک کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور ایک کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. کیوں؟ اوور ڈوز کی وجہ سے یا زہریلی منشیات کی وجہ سے. تو اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. تو دے رہا ہے, ظاہر ہے کہ منشیات جو ہیں وہ لوگوں کی جان سے کھیل رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ڈیزائنر منشیات ہوتی ہیں. چرس ورس تو پھر بھی چلو چل جاتا ہے کہ اس کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا, لیکن جو وہ والی ہوتی ہیں ان سے بہت ہوتا ہے لوگ, اور مطلب ہے کیا کہتے ہیں جلد موت بھی ہو جاتی ہے, اگر زہریلی ہو تو فوراً موت ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے, لیکن اب اس کیس کو یہ لوگ نمٹتے کیسے ہیں, یہ ہمارے سامنے سوال ہے. ایک اور قیدی یعنی کہ عمران خان کے بارے میں بہت شور ہے, ان سے ملاقات مسئلہ بنی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے کیا روایت ہے؟ میں سمجھ رہا تھا یہ پروگرام جو بغیر عمران خان صاحب کا نام لیے بنا ہم مکمل کر لیں گے, لیکن آپ نے میرے خیال میں جاتے جاتے ان کا تذکرہ کر دیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی سیاستدان سے ملاقات مشکل ہوئی ہو. جی میں گواؤں میں, ہم جیل میں جاتے تھے, ہمارے جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے دوست پکڑے جاتے تھے, MRD تحریک میں ملنے جاتے تھے, ہم مہر لگواتے تھے اور ہم اندر جا کے بیٹھ کے باتیں کر لیا کرتے تھے, گھنٹوں بات کیا کرتے تھے. جب ہم صحافی بنے ہم نے دیکھا کہ پورا غول کا غول زرداری صاحب سے ملنے جا رہا ہے, غول کا غول جو ہے نواز شریف سے ملنے جا رہا ہے, اور دیگر سیاسی قیدیوں سے, حتیٰ کہ کرپشن میں جو بڑے بڑے سیٹ ملوث ہوتے ہیں مبینہ طور پر ان کو پکڑا گیا, ان پہ اتنی قدغن نہیں ہوتی, تو اجازت اتنا کبھی مسئلہ نہیں بنا. پھر دوسری بات یہ ہوتی کہ ہمیشہ علاج معالجے کی جو سہولتیں ہوتی ہیں ملتی ہیں. یہ گریس ہمیشہ حکومت دکھاتی ہے کہ جناب اگر مطلب دشمنی بھی ہے آپ سے, مخالفت بھی ہے, تو چلو ہم اتنا تو کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ. زرداری صاحب ہفتوں نہیں مہینوں برسوں جو تھے ضیاء الدین میں رہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ لندن چلے گئے, دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن لندن گئے. اب عمران خان کو شفا اسپتال بھیجنا مشکل ہو رہا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ان کا ٹرائل کریں, انہوں نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا یقیناً سزا دیں اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں, لیکن
قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور وہ اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب وکلاء سے مل سکے، جاننے والوں سے مل سکے، رشتہ داروں سے مل سکے، اس میں قدغن نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں تلخی اور زہریلا پن زیادہ آ رہا ہے اور مہازارائی بڑھ رہی ہے. سر جاتے جاتے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ پنکی کیس میں عوامی رائے کتنی تبدیل ہوئی ہے؟ جو پہلے تھی وہی ابھی بھی عوام کی رائے ہے؟ کیونکہ پنکی جو صاحبہ تھیں وہ جو پہلے آئی تھیں تو ان کا الگ وہ ان کا بیہیویئر تھا، اب جب وہ دوبارہ دکھی ہیں تو ان کا الگ بیہیویئر ہے. یہ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے کیا اور اس کا جواب نہیں دے سکتا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی پول تو کرایا نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ کیا آپ کی رائے ہے اور باقی قیاس آرائی ہوگی یا میری اپنی ذاتی رائے ہوگی. یہ میں سوال کا جواب دے سکتا ہوں کہ جب وہ پہلی مرتبہ آئی تھیں تو ان کو بھی غالباً احساس نہیں تھا کہ اتنا بڑا جو ہے ایک رد عمل آئے گا. اگر وہ اسی طرح ایک صرف چادر سی بھی لپیٹ لیتی اور اس طرح سے نہ ہوتا تو اور وہ ان کی ویڈیو نہ بنتی. اتفاق ہوا کہ ویڈیو بن گئی، ٹھیک ہے نا. اگر ویڈیو نہ بنتی تو ایک قیامت نہ آتی ان کے اوپر. تو دوسری بار جب ظاہر اس پہ ایشو بن گیا، پولیس والوں کے اوپر تنقید ہوئی، حکومت پہ تنقید ہوئی، تو انہوں نے سختی کی. انہوں نے کہا جی اب آپ آئیں گے تو چادر میں منہ لپیٹ کر آئیں گے. اور چادر جو ہے زبردستی کی ان کو پہنائی گئی ہے، ان کی پسند نہیں ہے. انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اتار کر انہوں نے کہا جی مجھ سے زبردستی بیان دلوایا گیا اور کہ میں بنی گالوں کو امپلیکیٹ کروں، فلاں کروں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو میں نہیں جانتا کہ عوام کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا وہ زیادہ بڑی ولن بن چکی ہیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں میڈیا نے ایک سوال بالکل ڈالا ہے. اگر جان کے نہیں ڈالا تو خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا جتنا شور مچ رہا ہے کیا سزا ہو سکے گی. اور ہم نے ایسا شور جو ہے، میں پھر جاتے جاتے دہرا رہا ہوں، ایسا شور ہم نے انگنت مرتبہ دیکھا اور دیکھا کہ معاملہ جو ہے پھر ختم ہو گیا، جو میں نے آپ کو بھی تفصیل بھی دی تھی اس کی. عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ولید کو اجازت دیجیے، امید ہے کہ بہت جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.